अस्सलाम वालेकुम। अता बुखारी चैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान खुसूसी और शरीक गुफ्तगू हैं अता बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अता बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अता साहब, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है खवातीन और मर्द की सलाहियतों में क्या फर्क है। अगरचे हम्म। मेल और फीमेल जेंडर का क्लैश जो है वो हजार बरस पुराना है और काफी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन ये क्लैश कभी खत्म होने नहीं पाता। मतलब हमेशा कोई ना कोई ऐसी तंजीमें और तहरीकें शुरू रहती हैं, चलती रहती हैं, जिसमें जो पिसा हुआ तबका होता है वो खवातीन का होता है। मर्द चूंकि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से खुद को हाकिम और खवातीन को जो है वो महकूम समझते हैं, और हम्म। ये इस तरह का जो क्लैश की वजह से है, जो पिसा हुआ तबका है वो खवातीन का है। अगरचे खवातीन बहुत बासलाहियत भी हों, लेकिन फिर भी उन्हें लोअर सोशल पोजीशन दी जाती है। तो इस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी, असल में इसकी एक तो मुआशी वजूहात है जी। और एक मजहबी वजूहात है। जी। दो चीजें मिली हैं तो ये आगे फिर ये सारा सिलसिला चला है। अगर हम्म। शुरू में बात करें तो जब हम्म। ताकत का दौर था तो जी। उस वक्त क्या था कि जिसके पास ताकत थी उसी के पास हुक्मरानी थी। ये शुरू से ये चीज चली आ रही। अल्लाह ने तो तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया और फिर मर्दों और औरतों को भी बराबरी के साथ पैदा किया। हम्म। दोनों की प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, खवातीन को जिस तरह उनकी जिस्मानी साख्त है वो एक डेलिकेटेड है, नाजुक है, तो हम्म। उनको उस तरह बनाया गया है कि वो अपनी जो उनकी जो फ्राइज हैं खवातीन के, फॉर एग्जाम्पल घर को संभालना है तो वो उसको संभालें, बच्चे को संभाल सकें। तो ये चीजें उनके जो उनकी जिस तरह से उनका काम है वैसे ही उनको बॉडी दी गई। ऐसे मर्द हैं, इन्होंने बाहर निकलना है, जाफिशानी करनी है, मेहनत करनी है, जी। जंगें भी लड़नी है। हर तरह की मुआशी स्ट्रगल जो है ये भी बड़ी सख्त स्ट्रगल होती है, ये भी करनी है। तो उसमें फिर उनको उसी तरह का वो जिस्मानी साख्त दी है। लेकिन इंसान के अंदर एक दो चीजें हैं, वो मर्द हो या औरत, दो जी। चीजों से मिलकर इंसान बनता है। एक उसके अंदर माइंड है और जी। दूसरा उसके अंदर बॉडी है। जी। बॉडी का तो डिफरेंस है, डेफिनेटली होना भी चाहिए। हम्म। लेकिन जो चीज बॉडी से काम ले रही है वो क्या है? माइंड, जिसको कुरान जी। नफ्स बोलता है। जी। ये जो नफ्स है जो रूलिंग पोजीशन में है, वो जी। औरत का नफ्स हो या मर्द का नफ्स हो, वो हम्म। नफ्स बराबर है, इक्वल है सलाहियत के एतबार से। जी। जो सलाहियत उस नफ्स की, औरत के नफ्स की है, वही सलाहियत मर्द के नफ्स की है। वहां पर हम्म। तो कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। जिस्मानी साख्त, काम के एतबार से डिफरेंस है। दुनिया हम्म। में जितने भी नर और मादा चीजें हैं वो यानी यूं कह लें कि कुरान करीम कहता है कि हर चीज के हमने जौज बनाए हैं। यानी वो जौजैन, यानी एक दूसरे के वो जरूरत हैं, एक दूसरे की जरूरत है। तो जौज कंप्लीमेंट्री होता है। औरत भी जौज है, मर्द भी जौज है। तो औरत को जी। जौजा कह देंगे। तो जौजा का मतलब सिर्फ बीवी नहीं होता, यानी पार्टनर। तो हम्म। जौज और जौजा ये दुनिया की हर चीज में है। इवन के ये जो पोलिनेशन का अमल होता है पौधों के अंदर, वहां पर जी। भी जब हवा चलती है तो जरदाने क्रॉस करते हैं तो फूल लगते हैं, ठीक है ना। वहां पौधों के अंदर भी ये चीज है, उनका जो जिनसी अमल है, और आगे उसके मिलाप से वो फिर नर और मादा के मिलाप से वो फिर फूल बनते हैं, आगे फिर उनको फल लगते हैं। तो ये इंसानों में भी है, और कुरान कहता है कि हर चीज का जौज है, यानी हर चीज पेयर फॉर्म के अंदर है, नर और मादा फॉर्म में। तो उनकी सलाहियतें तो सेम है। जो बॉडी से काम लेने वाली कुवत है नफ्स की, जी। जिसको हम माइंड कहते हैं, वो सेम है। लेकिन बॉडी की सॉफ्ट के अंदर फर्क है। वो दुनिया की जितनी भी मादा हैं उनकी बॉडी मुख्तलिफ होगी, और दुनिया के जितने भी नर हैं उनकी बॉडी में फर्क होगा। लेकिन इस बॉडी से जो काम करने वाली जो जो चीज है नफ्स,
یا مائنڈ وہ سیم صلاحیت کے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جی جب اس کے اندر فرق نہیں ہے تو پھر صلاحیتیں تو سب کو ایک سی دی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ خواتین کیا پائلٹ نہیں ہیں، اس دور کے اندر ہوائی جہاز نہیں اڑا رہی؟ جی کیا خواتین حکمران نہیں ہیں؟ اب یہ ہوں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ عورت کمتر ہوتی ہے، تو پھر مجھے ہوں یہ بتائیں کہ انڈیا کی جو پرائم منسٹر تھی مسز اندرا گاندھی، انہوں جی نے سارے سارے مسلم کنٹریز کو آگے لگایا ہوا تھا، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک مثال میں صرف ان کی دے رہا ہوں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بت پرست ہے، بتوں کی ہوں پوجا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھ لیں ان کی ایک خاتون، میں یورپ کی یا اسرائیل کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو چلے بڑے ایڈوانس کنٹریز ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ملک انڈیا، مسز اندرا گاندھی، تمام ملکوں کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا ایک عورت ہو کر۔ تو لہٰذا ہوں یہ بات کہنا کہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کم ہیں، یا وہ ان کی عقل کم ہوتی ہے، تو یہ تو ایسی بات، اگر عقل کم ہو تو کوئی عورت ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ کام جاب ہے یہ، ہوں تو وہ اڑاتی ہے کیونکہ اس میں تو سیکنڈز میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ جو کاک پہ جو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے، سیکنڈ میں اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بڑے کوئک ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، اور بڑی سپیڈ ہوتی ہے جہاز کی، تو وہ چلا رہی ہیں، حکمرانی بھی کر رہی ہیں، بڑی بڑی کمپیوٹر کی سینسٹیو مشینیں وہ بھی چلا رہی ہیں، بڑے بڑے محکموں کے اندر جو بڑے جن کے اندر بہت زیادہ دماغی کام ہے، ذہنی کام ہے، وہاں پر بھی خواتین بلکہ لیڈ کر رہی ہیں، سربراہی کر رہی ہیں۔ تو انٹرپرینورشپ میں خواتین آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں ہوں کتنے کتنے وہ بزنس چلا رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ وہ کمتر صلاحیت کی مالک ہے، تو یہ تو آپ آبزرویشن کر لیں، یہ چیز تو غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نفس کے حساب سے وہ برابر ہے، تو قرآن کی روح سے بھی کمتر نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس مٹی سے، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے قرآن، جس جی مٹی سے ہم نے مردوں کو پیدا کیا اسی مٹی سے ہم نے عورتوں کو پیدا کیا، یعنی مثال کے طور پر، یعنی مٹی کے خلاصے سے انسان بنا ہے نا، یعنی مٹی سے جی نہیں بنا، یہ بھی ترجمہ غلط ہے۔ مٹی ہوں کا خلاصہ، مٹی کے خلاصے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوں کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، کیلشیم، میگنیشیم، بوران، زنک، یہ چیزیں ہوں ہوتی ہیں نا، انہی سے جی پودے بنتے ہیں، انہی سے انسان بنتے ہیں۔ تو وہ خلاصہ کی بات کر رہے ہیں، جو مائکرو نیوٹرنس ہیں، ہوں یا اس کے جو بڑے میجر ایلیمنٹس ہوتے ہیں، نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، تو یہ ان چیزوں سے انسان کے اندر یہی چیزیں، پودوں کے اندر بھی یہی چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے، وہ عورت ہو یا مرد، نفسانی اعتبار سے وہ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، اور آگے تجربہ بھی یہی ثابت کر رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین پھر کیوں یہ بھی نظر آتا ہے کہ خواتین پھر کچلی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، واقعی ان میں نظر آتا ہے کہ وہ ان میں ڈیسیژن پاور نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پر یہ مثالیں ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ ممالک کے صدر بھی ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بھی چلا رہی ہیں، انٹرپرینورشپ بھی کر رہی ہیں، تو وہاں پر یہ بھی ہے، لیکن وہ تھوڑی ہیں، زیادہ جو ہیں وہ دبائی گئی ہیں، تو وہ پھر ان کے اندر صلاحیتیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ مردوں کا معاشرہ ہے نا، معاش انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اب ظاہر ہے جو پیسہ کما رہا ہے تو وہ تو اپنی چودراہٹ دکھائے گا، تو وہ چودراہٹ دکھانے کے لیے انہوں نے عورتوں کو نیچے لگایا ہوتا ہے، دبایا ہوتا ہے، اور اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ خاتون اگر کو تھوڑی سی ناراض ہوئی تو اس کو کوئی شاپنگ کرا دی، کوئی جیولری دے دی، وہ بیچاری اتنے میں خوش ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مردوں کا جو معاشرہ ہے، انہوں نے جان بوجھ کر اپنی چودراہٹ کے لیے خواتین کو دبایا ہوا ہے۔ پھر مذہب آ گیا، مذہب کو کون لے کر آیا؟ وہ جو ملوک تھے، منارکی، بادشاہت، ان کو چونکہ ایک ایک بادشاہ نے اپنے حرم میں 3,000 عورتوں کو لے کر آنا تھا، اب وہ عورتوں کو خود مختاری دیتے تو وہ عورتیں کیسے آتی ان کے حرم میں؟ تو پھر مذہب کی روح سے پھر لونڈیاں اور غلام بنائے گئے، تاکہ مذہب کی روح سے کوئی بولے نہ، کیونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بڑا تھریٹ ہوتا ہے کہ میں بولوں گا تو میرا تو سر قلم کر دیا جائے گا، مرتد کہہ کر، ملحد کہہ کر۔ تو اس طرح پھر مذہب کی روح سے عورتوں کو یہ غلام اور لونڈیاں، یہ اس طرح کی صورتحال کی گئی۔
پھر ایک ایک بادشاہ کے گھر میں 3,000 لونڈی. تو اس سے ان کو دبایا گیا. ان کے مفاد میں تھا کہ عورتوں کو دبایا جائے. تو یہ پھر چیز وہیں سے چلی آ رہی ہے. اب چونکہ مذہب کے اندر آ گئی تو مذہب میں یہ پھر الرجال قوامون کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوامون ہے، مطلب وہ قوی ہیں، ان کو مارے پیٹے جو مرضی کرے. قرآن کریم کا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے. مرد ذمہ دار ہیں ان کی حفاظت کے، ان کے نان و نفقہ کے، ان کی جتنی بھی ذمہ داریاں ان کے اٹھانے کے. کیوں کہ معاشی سرگرمی مرد کر رہا ہے، عورتیں تو کر نہیں رہی. تو یہ چیز وہ اس لیے کہہ رہا ہے، اور وہ کہیں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو مارے پیٹے، یا وہ کہیں نہیں یہ کہہ رہا کہ مرد جو ہیں ان سے زیادہ صلاحیت کے حامل ہے. بلکہ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو خود مردوں نے دبایا ہوتا ہے. تو جن معاشروں میں جتنا زیادہ دبایا ہوتا ہے اتنی عورتوں کی وہ خود اعتمادی کم ہوتی ہے، اور جن معاشروں میں عورتوں کو نہیں دبایا گیا ہوتا اتنی وہ عورتیں پڑھی لکھی تعلیم یافتہ وہاں سے انٹرپرینورشپ کر رہی ہوتی ہیں، اپنا بزنس کر رہی ہوتی ہیں، جاب کر رہی ہوتی ہیں، بینکوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو صلاحیت میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن سر مغرب والی جس بات پہ یہ جو لبرل لوگ ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کا کہا ہے. تو اس کو وہ لوگ مطلب ایک ایشو بنا کے کہتے ہیں کہ عورتیں چونکہ کج فہم ہیں، یا عورتوں کو یاد نہیں رہتا، یا عورتوں میں کچھ ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جس پہ بہت بحث کی جاتی ہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہلاتا ہے، آپ اسے ایسے کریں، اس کو دبا دیں، اس کو کوئی کام نہ کرنے دیں، اس کو کوئی فیصلہ نہ کرنے دیں، اس کو کسی اچھی ادارے میں پڑھنے نہ دیں، اور پھر اس کو کہیں کہ یہ کام کر کے دکھائیں، وہ نہیں کر سکے گا. جی تو ہاں. عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ہم، تو اس طرح پھر یہ چیزیں ہوئی ہیں. جہاں تک گواہی کی بات ہے، وہ مس انٹرپریٹیشن ہے قرآن کریم کی. وہاں پر قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی، ایک گواہی، بالکل یہ نہیں کہہ رہا. وہ یہ ہم، کہہ رہا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے. ہم، یہ چونکہ کبھی ابھی دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے، اس دور میں بھی ایک پڑھی لکھی خاتون کسی کالج کی، وہ پروفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنی پڑھی لکھی پی ایچ ڈی بھی کیوں نہ ہو، اس کو کہیں آپ تھانے میں بھیج کر یا اس کو کہیں عدالت میں بھیجیں تو دیکھیں اس کی کیا نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے. وہ گھبرا جائے گی کیونکہ وہ جی کبھی اس ماحول میں گئی نہیں، تو وہ جی گھبرا جائے گی. تو یہ تو 1400 سال پہلے، چلیں بات کریں کہ 1400 سال پہلے قرآن آیا تو اس وقت عورت کی حالت کیا تھی جب اس کو زندہ زمین میں وہ گاڑ دیتے تھے جیسا کہ ہے. تو مجھے بتائیں اس وقت عورت کی حالت. آج تو عورت بہت آزاد ہے، بہت آزاد. یعنی جو عورت بہت زیادہ اپنے آپ کو آزاد اور بڑا بولڈ سمجھتی ہے، اس کو بھی اگر آپ کورٹ بھیج دیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں، وہ کانپنے لگ جائے گی. تو 1400 سال پہلے کی عورت کی کیا صورتحال ہوگی، اور اس سے پہلے کیا صورتحال ہوگی. اللہ کا قانون تو جب سے انسانیت ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ دوسری گواہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ عورتیں باہر کا کوئی معاشی کام نہیں کر رہی ہوتی، تھانے کچہریوں میں نہیں جا رہی ہوتی، تو کبھی کبھار اگر گواہی کے لیے ضرورت پڑ جائے تو وہ گھبرا جائے گی. اس لیے اس کے ساتھ کوئی اور عورت کر دو تاکہ اس کو سپورٹ ہو، تاکہ وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اس کے ایک ساتھی ساتھ کھڑی ہو. اگر وہ کنفیوزڈ ہو کے کوئی چیز بھول جائے تو وہ دوسری اس کو بتا دے. تو یہ بات ہے. یہ 2 گواہوں کی بات نہیں ہو رہی. گواہی تو اسی ایک عورت کی ہی ہے، دوسری اس کے ساتھ سپورٹ کے طور پر بھیجی گئی. اور یہ تو عورتیں ہیں جو کبھی عدالتوں کچہریوں میں نہیں گئیں، تو ان کا تو گھبرانا بڑا بنتا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اللہ نے کہا کہ جاؤ اس کو بات کرو، اس سے مذاکرہ کرو، تو ان کو کہو کہ تمہاری روش غلط ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں، میں اکیلا بندہ ہوں، وہاں بڑے پڑھے لکھے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، تو ذرا میرے ساتھ بھی میرا بھائی کھڑا ہوگا، مجھے ذرا سہارا ہوگا، میں اچھے سہارا. کانفیڈنس سے بات کر سکوں گا. تو یہ تو دیکھیں نبی تھے، مرد تھے، وہی بھی آ رہی تھی، تو وہ جی بھی اکیلے نہیں جا رہے تھے کہ فرعون کے دربار میں جانا ہے تو مجھے جی میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر. تو دیکھیں یہ بات تو
انہوں نے کرنی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ یہ بات نہیں ہے. وہ عورت فل فلیج اس کی گواہی قابل قبول ہے. دوسری عورت کو سپورٹ کے طور پر اس کے ساتھ کیا گیا اور کچھ نہیں. سر ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آتی، جو میرے علاوہ دیگر خواتین اور مردوں کو بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی، کہ یہ مرد یا مذہب یہ خواتین سے اس قدر خوف زدہ کیوں رہتے ہیں؟ انہیں کیوں اتنا دبایا جاتا ہے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، یعنی تعلیمی لحاظ سے؟ جو بھی ہماری یہاں حکومتیں آتی ہیں، خاص طور پر اسلامی حکومتیں، وہاں سب سے زیادہ افریط یا سب سے زیادہ دباؤ جو ہوتا ہے وہ خواتین پر ہوتا ہے. پردہ کر لیں، باہر نہ نکلیں، نیل پالش نظر نہ، یہ مطلب یہ خواتین پہ اتنی قدغنیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے نا کہ وہ مرد کا جو معاشرہ ہے وہ عورت کو برابر لانا ہی نہیں چاہتا کسی صورت. مذہب کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مذہب کے اندر تین چیزوں، یہ جو تین لوگ ہیں، تین گروہ ہیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. کس کا؟ فرعونیت، حامانیت، اور وہ جو دوسرا ہے اس کا، ایک تو فرعون ہے نا جو 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 جی، حکومتی سطح کے اوپر، حکومتی یعنی یوں سطح کہہ لیں ملوکیت کی سطح، منارکی کی سطح کے اوپر. اور دوسرا جی، وہ حمان ہے. اور تیسرا جی، ان کا جو قارون، سرمایہ دار تھا، کیا نام ہے؟ قارون. قارون. تو یہ جی، قارونیت، حمانیت اور فرعونیت، یہ گٹھ جی، جوڑا ہے ان کا. یہ ہوں، اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو ہوں، مذہب کے اندر ان کو یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے عورتوں کو اپنے مابت خانوں میں لانا تھا، اپنی ہوں، جنسی تسکین کے لیے، اپنی ہوس کے لیے. دیکھیں پہلے عورتیں مابت خانے میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کی ہسٹری بہت پرانی دیکھنی پڑے گی. جی، ہیکل سلیمانی جو کنگڈم آف سولومن جو یہودیوں کا تھا، وہاں پر جی، پہلے عورتیں نہیں تھی. مریم علیہ السلام سے پہلے ہیکل کی نظر عورتیں نہیں کی جاتی تھی، صرف مرد کیے جاتے تھے. خواتین کو ہیکل کی نظر نہیں کیا جاتا تھا. پھر جب ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ سر جی، جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو مرد ہی مرد ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ایک نئی شریعت بنائی. وہ کیا کہ عورتوں کو بھی ہیکل میں لائیں، ان کو بھی نظر کیا جائے، تاکہ انٹرنل طور پر یہ تھا ان کا منصوبہ کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ہیکل کی اٹریکشن بڑھے گی، لوگ اور بھی آئیں گے ان کو دیکھ کر. اور پھر یہ یہاں پر جو ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں جو وہ بھی ان سے انلافل ریلیشن شپ بنانے کے موقع بھی آئیں گے. تو ان کو اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے خواتین کو ہیکل کی نظر کروایا. تو جی، اب یہ چیزیں اگر وہ عورت کو اپنے برابر لے آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو ہوں. وہ پھر کیسے لے کر آئے؟ وہ برداشت نہیں ہے ان کو. تو اگر یہ عورتیں ان کے پاس عقل اور شعور آ جائے تو کون عورت نن بننا پسند کرے گی؟ مجھے بتائیں تو صحیح. نہیں بنے گی. ہاں، یہ تو جی، اس کا مطلب ہے جو نند بنتی ہے وہ عقل و شعور نہیں رکھتی. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی بالکل. جی، مذہب کا کام جو ہے وہ سب سے جو بیسک کام ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ان کی عقل کو ختم کرنا. جی، تو وہ پہلے عقل کے اوپر تالے لگاتا ہے، ہوں، اس کے بعد پھر اگلا کام شروع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہیں. عورتوں کو محکوم بنانا، لونڈی بنانا پرانے ہوں، دور سے چلا آ رہا تھا. ہوں، کاروبار ہوتا تھا، ٹریڈ تھی. ہوں، تو یہ ٹریڈ چلتی تھی. شام کو وہ خواتین کو پکڑ کے لاتے تھے، شام کو ان کو سجا کے ان کو بیچتے تھے. عورتوں کو مردوں کو دونوں کو بیچتے تھے. کوئی کاروبار تھا، یہ چیز چل رہی تھی. آگے ملوک نے بھی یہی کیا. جی. تو یہ اس طرح سے چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو وہ چیزیں لاشعوری طور پر انسانوں کے، مردوں کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سر یہ کوئی وجوہات ہیں. معاف کیجیے گا، تو سر یہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے، یا مرد اپنی برتری قائم رکھنا چاہتے ہیں، یا مطلب ان دونوں کی یہ تو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہے نا سوسائٹی میں، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں ہے. دونوں کی تکمیل ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کر سکتے ہیں نا. مگر تقابل کیوں ہے؟ اتنا مقابلہ ان دونوں کے درمیان کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ کوئی نفسیاتی ایشو ہے یا انا کا مسئلہ ہے؟ نہیں، نفسیات ڈیولپ کی گئی ہے نا. دیکھیں ہوں، نا، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نفسیات ڈیولپ کر کے نہیں بھیجی. جی، سوسائٹی نے ایک نفسیات ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. ہوں، انوائرنمنٹ جیسا ہوگا ویسا بچہ اس کا مائنڈ سیٹ بنے گا. جی، اگر وہ چوروں میں رہ رہا ہے بچپن میں تو وہ چور بنے گا. ہوں، اگر وہ اچھے لوگوں میں رہ رہا ہے تو وہ اچھا بچہ بنے گا.
ماحول جی کا اثر ہوتا ہے. تو جی ماحول یہی ہے کہ ہم ارد گرد جن علاقوں میں دیکھتے ہیں، چونکہ یہ جو مذہب کے لوگ ہیں، مسلم ہوں کنٹریز جو ہیں، تو ہوں ان کے اندر چونکہ مذہب پرستی بہت زیادہ ہے، وہاں پر ہوں عورتوں کے اوپر پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اور جو مذہبی معاشرے نہیں ہیں وہاں پر نہیں ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے، جو مذہبی معاشرے نہیں ہیں وہاں کی خواتین آزاد بھی ہیں لیکن بیلنس میں ہیں. دیکھیے پاکستان ہے، یہاں پر خواتین جو ہیں آزاد ہیں، تھوڑی سی قید بھی ہیں، ہوں چند چند جو ہیں وہ آزاد بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ آزادی میں نکل گئی، بیلنس میں نہیں نہ رہی. نئی نئی آزادی ملی ہے ان کو، ہوں تو اس لیے ہوں بیلنس میں نہیں ہے. تو یہ بھی بیلنس میں آ جائیں گے. ابھی جیسے وہ سلوگن اٹھا رہی ہیں، تو وہ اس لیے اٹھا رہی ہیں کہ وہ بیلنس میں نہیں ہے. کچھ یہ بھی ہے کہ باہر کی جو این جی اوز ہیں یا باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اس طرح کے سلوگن اٹھائے جائیں اور بے راہ روی پہ لایا جائے معاشروں کو، تو وہ بھی ہوں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یورپ کی کوئی خاتون اگر اس کے سامنے یہ چیزیں آپ بیان کریں یا وہ دیکھیں، تو میری کئی بات ہوتی باہر امریکہ میں، تو وہ حیران ہے کہ یہ کیا پاکستان کی خواتین کو کیا ہو گیا، یہ کون سی آزادی ہے. تو وہ بیلنس میں ہے. ہمارے ہاں چونکہ آزادی نئی نئی ملنی شروع ہوئی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی بھی ملی ہے تو وہ بیلنس میں نہیں رہتی. یہ مسئلہ ہے. سر آزادی کا ویسے اسلام میں خواتین یا مرد جو بھی ہوں، دونوں ہوں، آزادی کا کیا مفہوم ہے؟ کس قسم کی آزادی چاہیے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں کس قسم کی بیسک رائٹس آزادی ان کا کو ملے، مطالبہ ہے؟ ہم؟ بیسک رائٹس ملے، بس یہی آزادی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بیسک رائٹ میں بہت زیادہ کلیش ہے، بہت. اگر خواتین کے نہیں دیکھیں، سلوگن دیکھیں. جی. دیکھیں معاشرے کے اندر مرد ہو یا عورت ان کو پتا ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں. ہم، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس میں تو کوئی جی ایسی جی. بات نہیں. اگر ہم ہم، جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو بالکل یوں کہہ لے کہ معروف نہیں، اچھی نہیں ہے، تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. ہم، یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو سینس ہوتی ہے. ہر ہم، عورت کو پتا ہے کہ میں نے جو لباس پہنا ہے تو اس کے ریزلٹ کیا ہوں گے. جی میں نے باہر جانا ہے تو میں نے کس طرح کا لباس پہننا ہے. تو اس میں سے ہم، اگر کوئی خواتین کوئی پرواہ نہیں کرتی، کیئر نہیں کرتی، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن سینس ضرور ہوتی ہے کہ جی. کون سا لباس ہونا چاہیے، ہم. پراپر انداز سے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ سب کو ہی پتا ہے. کس طرح سے ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے، ساری خواتین کو پتا ہے. اگر وہ نہیں کرتی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ہم. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. کیونکہ سر اگر جس طرح کی آزادی کے مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ بھی تو مطلب تجارت کرتی تھی. وہ بھی ایک طرح سے ایک کیا کہتے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنی چلا رہی تھی، اس کی سی او تھی، کام کر رہی تھی. دیگر ان جی کی خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے یا ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، تو ان کے ساتھ دیگر کام میں وہ شریک تھی. تو ہوں مطلب اسلام میں کوئی ایسی پابندی تو خواتین پہ نہیں لگائی، وہ کام بھی کر رہی نہیں ہیں. اگر جنگیں ہوتی تھی تو وہ وہاں جا کے جو ہے جو لوگ زخمی ہوتے تھے انہیں فرسٹ ایڈ بھی مہیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، تجارت کرتی تھی، پڑھی لکھی خواتین تھیں. تو خواتین پر تو کبھی ایسی پابندی نہیں ہوئی. تو یہ آج کل کے معاشرے میں اس قدر کیوں الجھاؤ کیوں ہے؟ وہ مذہب کی وجہ سے ہے نا، مذہب کی وجہ سے. اور ماحول اوورال بن گیا کیونکہ ہمارے پاکستان میں فیوڈل سسٹم ہے. جی انڈیا میں فیوڈل سسٹم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جی. یہاں پر ہے. اب ہوں انڈیا میں دیکھیں وہاں پر بھی جو وہ چرنوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، یا عورتوں کو، چونکہ وہاں پر وہ رسمیں تھی کہ بندہ اگر فوت ہو گیا تو عورت کو بھی ساتھ جلا دو. پھر وہ تھوڑی سی تبدیلی آئی تو وہ عورتوں کو سفید لباس پہنا کے ان کی شادی نہیں کرنی، ان کو ایک کمرے میں بند کر دینا ہے نا یہ چیزیں. اب وہ وہاں پر یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ہوں بدل رہی ہیں. تو کیونکہ نیچر کے خلاف ہیں یہ چیزیں. یہ جو قرآن ہے، یہ جو دین ہے، یہ نیچر پر مبنی ہے. یہ اس نے جو قوانین دی ہیں وہ بالکل نیچرل ہیں، وہ ایسی بات نہیں کرتا. تو انڈیا میں دیکھیں وہاں پر بھی عورتوں کو مذہب ہے نا. یہ دیکھیں یہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دیکھیں جانور کا پیشاب تک پلوا دیتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے شفا ہو رہی ہے. یعنی وہ ہوں. گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. اور جی یہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ اونٹنیوں کا پیشاب پی رہے ہیں.
کیا چیز ہے یہ مذہب؟ جی دیکھیں سر. یہ چیز ایسی چیز ہے محسوس، یعنی یورین کا پی جانا اور جانور کا یورین، تو اتنی غلیظ چیز کو مذہب پلوا دیتا ہے اور وہ ہنسی خوشی پی لیتے ہیں. ہوں. ایک آدمی مر گیا، ایک عورت مر گئی، اس کی لاش کو جلا رہے ہیں، نہیں جلاتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے باپ کی میری ماں کی چتا کو آگ دینے والا ہی کوئی نہیں. اس کے لیے وہ پریشان ہے، روتا ہے. ہوں. یہ کراتا ہے مذہب. اور یہاں پر مذہب کیا کرا رہا ہے؟ چھریاں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بچوں کے سروں میں چھریاں مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہو رہا ہے، ان کو بخشوا لیں گے ان کے امام. ٹھیک ہے نا؟ یہ مذہب کی روح سے ہو رہا ہے. ایسے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان کو کمتر سمجھ کے یہ بھی مذہب کی روح سے آ رہا ہے. تو میں تو یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک ہم مذہب کی بندنوں سے نہیں نکلیں گے اس وقت ہم عقل کی سطح کے اوپر بھی نہیں آ سکتے. قرآن کی سطح تو بہت بات کی بات ہے، کیونکہ قرآن تو وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن عقل اور عربی کی زبان جو ہے یہ تو آپس میں ان کا بڑا بڑا تعلق ہے. تو اس سطح پر تو آئیں جو عقل کی سطح ہے. عقلی سطح کے اوپر مذہب نہیں آنے دے گا، بالکل نہیں آنے دے گا. تو عقلی سطح قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے عقلی سطح کے اوپر آنا ضروری ہے، اور عقلی سطح کے اوپر آنے کے لیے آپ کو مذہب چھوڑنا ضروری ہے. یہ ہوں. چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے. جب چھوڑیں گے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وسعت پیدا ہوگی سینے کے اندر، سوچ کے اندر، دماغ کے اندر، نظر کے اندر. وسیع النظری بولتے ہیں نا، وسیع جی. النظری، وسیع جی. القلبی، دل ہوں. کا بڑا ہونا، کہ وہ تو بڑے دل کا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں ہوں. پہ نہیں وہ الجھتا. وہ اس کی ہوں. تو بڑی وسیع النظر ہے، بڑی دور تک نظر ہے اس کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف وہ نہیں توجہ دیتا. تو بات یہ ہے کہ یہ وسیع النظری اس وقت آتی ہے جب مذہب نہیں ہوتا. جی. مذہب آپ کو نیرو مائنڈڈ بناتا ہے. جی. یہ چیزیں ہیں. جی. اچھا سر، یہ آخری سوال ہے آپ سے کہ عورتوں کو اپنے شوہروں کا کس حد تک فرما بردار ہونا چاہیے، اور کیا مرد اس کا مجازی خدا ہے، اور کیا تمام چیزیں جو ہیں اس کی برداشت کرنی چاہیے، اس کی اچھائی برائی، مطلب اس کی مار پیٹ، نہیں نہیں، دیکھیں کس یہ حد کو تک؟ مار پیٹ کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے. کوئی یہ کس نے کہا ہے مار پیٹ کی؟ کیوں مار پیٹ؟ اگر عورت کو مار پیٹ ہے تو بندے کو کیوں نہیں ہے؟ ہوں. دونوں اللہ کی تو دونوں مخلوق ہیں. عورت تو ویسے بھی ڈیلیکیٹڈ ہے، یعنی عورت کا جسمانی ساخت بڑی نازک ہے. تو جی. نازک چیز کو تو ویسے ہی بڑا وہ پولائٹ بیہیویئر چاہیے، نرم رویہ چاہیے، پیار محبت چاہیے. تو اس کے لیے تو کسی طرح بھی کوئی ہارش لہجہ یا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. جی. آپ کے پاس کوئی نازک چیز ہو، فار ایگزامپل آپ کا موبائل ہے، بڑا قیمتی ہے، وہ اتنا ہی نازک اور ڈیلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ اس کو اتنا ہی سنبھال کے رکھیں گے. اگر آپ کے جی. پاس کوئی نوکیا 3310 ہو تو وہ تو آپ ایسے پھینک دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خاتون جو ہیں وہ جسمانی اعتبار سے تو ان کے ساتھ تو مار پیٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی. اخلاقیات اجازت ہی نہیں دیتی، جی. بالکل نہیں ہے. تو فرما بردار تو اگر عورت کو ہونا چاہیے تو مرد کو بھی ہونا چاہیے، دونوں کو ہونا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کا ریکارڈ کریں گے. ہوں. زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، یہ جی سر. دونوں برابر چلیں گے تو زندگی چلے گی، نہیں تو زندگی رک جائے گی. تو اس میں جی. تو جتنی اوبیڈنٹ خاتون ہوتی ہے اتنا ہی اوبیڈنٹ مرد. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے مردوں کے ساتھ مل کر کریں. بات تو صرف اتنی ہے، کوئی کام کرنا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کریں، میوچل ڈیسیژن میکنگ سے کریں. بات تو اتنی ہے اور تو کچھ کیونکہ دونوں کے اندر جب ذہنی سطح ایک جیسی ہوگی نہیں. تو وہ جی فیصلے بھی بہتر کر سکیں گے اور اپنے خاندان کی پرورش بھی بہتر کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک یونٹ کو چلانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں دونوں کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دیکھیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہننا لباس اللہم وانتم لباس اللہن. جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوں. وہ تو اتنا بھی ڈسٹنس گیپ برداشت نہیں کرتا ہوں. مرد اور عورت کا. ہوں. یعنی دیکھیں نا، ایک لباس میں دو باڈیز ہوں تو وہ دیکھیں کوئی گیپ ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری لباس ہے، تو بات تو ختم ہوگی. اس سے آگے تو بات کوئی آتی ہی نہیں. اس سے جی. آگے قرآن اور کیا کہے مجھے بتائیں آپ. جی. یہ چیز تھینک یو سر. آج آپ سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ